कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी, सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं बहुत ही प्यारे इंटरेस्टिंग से प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में हम एक कहानी सुनते हैं क्योंकि इसका नाम ही है सुनो कहानी। जी हाँ, सुनो कहानी प्रोग्राम है और आप ये हर जुमे को और इतवार को शाम 4:30 बजे मदनी चैनल की स्क्रीन पर मुलाहिजा करते हैं। तो आज भी इंशाअल्लाह हम एक कहानी सुनेंगे, अच्छा सा वाक़या सुनेंगे। आपने अव्वल से आखिर शिरकत करनी है, अच्छी अच्छी नियतें कर लें। जितनी ज़्यादा अच्छी नियतें होंगी इंशाअल्लाह उतना ज़्यादा सवाब भी मिलता रहेगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पर अभी कुछ बच्चे मौजूद हैं। आइए पहले इनसे इनके नाम पूछते हैं, इनका तारुफ लेते हैं। और सबसे पहले हम सीधे हाथ से शुरू करते हैं। जी भाई, जिनके हाथ में माइक है। मेरा नाम अमजद अत्तारी है। माशाअल्लाह। दूसरे अपने सीधे हाथ में माइक दें आप। जी भाई। मेरा नाम मोहम्मद उसैद रजा अत्तारी है। उसैद भाई भी हमारे साथ हैं माशाअल्लाह। उसैद भाई के आगे मेरा नाम बगदाद रजा है। बगदाद रजा भाई भी हमारे साथ हैं माशाअल्लाह। अब आप मुझे माइक दे दें। सीधा से देंगे? चलें, सीधा से आपने मुझे माइक दे दिया, जज़ाकल्लाह। अब मैं इनको माइक दे दूंगा, सीधा से ले लें आप। चले माशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद शायान अत्तारी है। शायान अत्तारी माशाअल्लाह। जी। मेरा नाम मोहम्मद अनस अत्तारी है। माशाअल्लाह। अनस भाई भी हमारे साथ हैं। जी। मेरा नाम मोहम्मद अयान है। अयान भाई, ज़बरदस्त। तो 6 बच्चे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और मदनी चैनल के नाजरीन जो मदनी चैनल की स्क्रीन पर हैं, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो इंशाअल्लाह हम कहानी सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए दुरूद पाक की फजीलत हम शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। दुरूद पाक एक प्यारा सा वजीफ़ा है और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर हमें चाहिए कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से मदीना देखेंगे। क्या देखेंगे? मदीना देखेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जलवा अल्लाह ने चाहा तो ख्वाब में नजर आ जाएगा, ख्वाब में दीदार हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आइए एक वाक़ये की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के सुनो कहानी के एपिसोड में हम सुनेंगे हज़रत सैयदुना उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में। किन के बारे में? उज़ैर अलैहिस्सलाम। हज़रत सैयदुना उज़ैर अलैहिस्सलाम। प्यारे बच्चों, ये भी अल्लाह पाक के नबी, अल्लाह पाक के नबी हैं। और इनका बहुत ही एक प्यारा वाक़या है कि यूँ समझिए जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो इस वाक़ये को भी सुनेंगे। और ये कुरानी वाक़या है। कौन सा वाक़या है? कुरान। यानी अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी इस वाक़ये को बयान किया है, इरशाद फरमाया है। प्यारे बच्चों, वाक़या कुछ यूँ है। पहले एक काफिर बादशाह हुआ करता था, उसका नाम था बुख्ते नस्र। क्या नाम था? बुख्ते नस्र। ये काफिर बादशाह था। इसने अपनी फोर्स के साथ, अपने लश्कर के साथ, फोर्स कहते हैं लश्कर को, क्या कहते हैं? लश्करों को। इसने अपनी फोर्स के साथ बैतुल मुक़द्दस पर अटैक किया और वहाँ पर लोगों को बहुत सारे लोगों को इसने वहाँ पर मार दिया और कई लोगों को इसने अरेस्ट कर लिया, कैदी बना लिया और बैतुल मुक़द्दस को बिल्कुल वीरान कर दिया। इसने बिल्कुल वीरान कर दिया, यानी वहाँ पर कोई शख्स भी मौजूद नहीं, बिल्कुल वीरान कर दिया इसने। एक मरतबा हज़रत सैयदुना उज़ैर अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ, बैतुल मुक़द्दस से गुज़र हुआ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक बर्तन में खजूरें थीं, एक बर्तन में खजूरें और एक अंगूर के रस का प्याला, एक प्याला था जिसमें अंगूर का
رس تھا اور آپ کے ساتھ ایک گدھا تھا جس پر آپ سواری کرتے تھے۔ پیارے بچوں، حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا جب وہاں سے گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے وہاں کسی کو نہیں پایا، سب کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح بلڈنگیں بھی گری ہوئی ہیں، سنسان کھنڈر آبادی ہے، بالکل سب کچھ بالکل ویران ہوا ہے، بالکل ویران ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا، جیسے اب مثال کے طور پر ہم باہر جاتے ہیں روڈ وغیرہ پر، آپ دیکھیں گے کہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، صحیح ہے، بہت سارے ادارے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ ڈیولپ ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ ڈیولپ ہوتی ہیں، یعنی بنی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وہاں تو سب ویران تھا۔ کیا تھا؟ بلڈنگیں بھی جو تھیں وہ بھی ٹوٹی تھی، ٹوٹی پھوٹی، اور بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے واقعی میں اٹیک کیا، کیونکہ وہاں پر بادشاہ نے اٹیک کیا تھا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ سب دیکھ کر آپ علیہ السلام اپنے آپ سے کہنے لگے کہ اللہ پاک ان سب کو ان کی موت کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا، ان کی موت کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا۔ اور پیارے بچوں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جملہ شاکنگ انداز میں کہا تھا کہ کیسے اللہ پاک ان کو ان کی موت کے بعد زندہ فرمائے گا۔ پیارے بچوں، آگے کیا ہوا؟ حضرت عزیر علیہ السلام ایک جگہ آرام فرمانے لگے، ایک جگہ اپنی سواری کو آپ نے ایک جگہ باندھ دیا اور خود جو ہے آرام فرمانے لگے۔ اس حالت میں اللہ پاک نے آپ کی روح کو قبض کر لیا، آپ کی روح کو، اور آپ کا جو گدھا تھا وہ بھی مر گیا، جو گدھا تھا سواری جس پر آپ تھے وہ بھی مر گیا۔ پیارے بچوں، یہ جو واقعہ ہوا نا حضرت عزیر علیہ السلام کے آرام فرمانے کا، یہ تھا صبح کے وقت کا واقعہ۔ کس ٹائم تھا؟ صبح کا وقت تھا۔ اس واقعے کے 70 سال بعد، اس واقعے کے 70 سال بعد ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس وہ پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے سے اس نے آباد کیا، بیت المقدس کو آباد کیا، یعنی رہنے لگے وہاں پر 70 سال بعد۔ کتنے سال بعد؟ 70۔ یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کے وہاں پر آرام فرمانے کے کتنے سال بعد؟ 70 ایئرز آفٹر، 70 سال بعد وہاں پر ایک ایرانی بادشاہ آیا اور اس نے اپنی قوم کو آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے آس پاس رہنے لگے۔ ان کی کوانٹٹی بڑھتی رہی، یعنی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، وہاں آباد ہو گئے، ان کی نسلیں چلتی رہی۔ پیارے بچوں، اس ٹائم پیریڈ میں، پورے وقفے میں نا، اس پورے ٹائم پیریڈ میں اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا۔ کیا رکھا؟ پوشیدہ مطلب چھپا کے رکھا۔ یعنی حضرت عزیر علیہ السلام جس جگہ پر تھے نا، آپ وہیں پر ہی تھے، لیکن لوگوں کو نظر ہی نہیں آتے تھے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک نے آپ کو پوشیدہ رکھا، یعنی چھپا کے رکھا۔ اب کیا ہوا آگے؟ جب آپ علیہ السلام کے آرام فرمانے کو پورے 100 سال گزر گئے۔ کتنے سال گزر گئے؟ 100 ایئرز، 100 سال گزر گئے۔ پھر اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمایا، دوبارہ زندہ فرمایا، آپ علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ اور یہ جو واقعہ ہوا نا زندہ فرمانے کا، جگانے کا، یوں سمجھیے یہ ہوا شام کے وقت کا واقعہ۔ کب کا واقعہ ہوا؟ شام کے وقت۔ اب آپ اس کو نوٹ کیجئے گا، یہ بہت اہم بات ہے۔ آپ نے جب آرام فرمانے لگے تھے آپ، وہ کب کا واقعہ تھا؟ صبح کے وقت۔ کس ٹائم تھا؟ صبح کا ٹائم تھا۔ جب آپ کو جگایا گیا، آپ کو زندہ فرمایا گیا، تو وہ کس ٹائم تھا؟ شام کے وقت تھا۔ اب اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آپ نے اندازے سے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ کیا کہا؟ 1 دن یا اس سے بھی کچھ کیونکہ آپ کو تو یہی لگ رہا تھا کہ بھئی صبح آرام فرمانے لگے تھے اور شام کو جو ہے وہ اٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ شام کو اٹھ گئے۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تم یہاں 100 سال ٹھہرے۔ کتنے سال؟ 100 سال ٹھہرے۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو کہ ویسا ہی صحیح سلامت ہے جیسا 100 سال پہلے تھا، جیسا 100 سال پہلے تھا۔ اس میں بدبو بھی نہیں آئی، اسمیل بھی پیدا نہیں ہوئی۔ اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے۔ آپ نے دیکھا گدھے کو تو وہ تو بالکل مر چکا تھا، گدھا بالکل مر چکا تھا، اس کی باڈی بالکل خراب ہو گئی تھی، ہڈیاں بھی بس یوں سمجھیے سفید ہڈیاں، جو چھوٹی چھوٹی ہڈیاں بچی تھی وہی چمک رہی تھی، باقی گدھا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ گدھا تھا،
ٹھیک ہے پیارے بچوں، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا تھا شروع میں کہ جب حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ سے گزرے تھے تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ پاک انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا، دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا. تو اب وہ یوں سمجھیے لمحہ آ گیا تھا کہ اللہ پاک نے آپ کو وہ منظر دکھانا تھا کہ اللہ پاک موت کے بعد کیسے دوبارہ زندہ فرمائے گا. تو جب وہ گدھا مر گیا اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے گدھے کو دیکھو تو وہ تو بالکل ہڈیاں ہو چکا تھا، سفید ہڈیاں باقی تھی. تو پیارے بچوں اللہ پاک نے حکم فرمایا اس گدھے کو، اللہ پاک نے حکم فرمایا کھڑے ہونے کا، زندہ ہونے کا. تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو ہڈیاں صرف بچی ہوئی تھی گدھے کی، اس کے جو جسم کے مختلف پارٹس تھے وہ جمع ہونے لگے. کیا ہونے لگے؟ جمع ہونے لگے. پھر اپنی اپنی جگہ آ کر لگنے لگے. ہڈیوں پر گوشت آ گیا. کیا چڑھا؟ گوشت. پھر گوشت پر کھال آ گئی اور پھر بال نکلے. اس طرح اللہ پاک نے اس میں روح پھونکی، اس گدھے میں روح پھونکی اور وہ گدھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا. یعنی جب وہ گدھا 100 سال پہلے مر چکا تھا اس کو اللہ پاک نے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ زندہ فرمایا. یعنی آپ نے اپنی آنکھوں سے مرے ہوئے گدھے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا اور پھر کہنے لگے کہ مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ اللہ پاک سب کچھ کر سکتا ہے، مگر اب تو اور زیادہ یقین ہو گیا ہے. یعنی میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو یہ فرمایا تھا کہ اللہ پاک انہیں ان کی موت کے بعد کیسے دوبارہ زندہ فرمائے گا، تو یہ حیرانگی کی صورت تھی. کیا تھی؟ حیرانگی. ایک حیرانی والی صورت تھی کہ یہ تو معلوم تھا کہ اللہ پاک نے زندہ فرمانا ہے، ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ پاک ہمیں دوبارہ زندہ فرمائے گا. لوگ مریں گے، ان کے بعد اللہ پاک انہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا. سبحان اللہ، اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے سامنے دنیا ہی میں یہ منظر بھی دکھا دیا کہ آپ نے اللہ پاک نے 100 سال پہلے مرے ہوئے گدھے کو، جو کہ آپ کا ہی گدھا تھا، اس کو دوبارہ آپ کی آنکھوں کے سامنے زندہ فرمایا. تو پیارے بچوں یہ واقعہ اور بھی آگے بھی، یعنی کہ اس کا یہ تو ایک سمجھیے ایک پارٹ ہم نے ابھی سنا ہے. پھر حضرت عزیر علیہ السلام اپنے محلے تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر ان کی نوکرانی ہوتی ہے ان کے گھر پر. اس طرح وہ بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے، بالکل پہچان میں نہیں آتی. اس طرح نا بہت طویل واقعہ ہے. پھر آپ کے بیٹوں سے ملاقات ہوتی ہے، پوتوں سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت بھی کیا ہے؟ کم ہے. کیا ہے؟ وقت کم ہے پروگرام کا، اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. تو واقعے کو اتنا ہی رکھتے ہیں. اس واقعے سے پیارے بچوں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ پاک سب کچھ کر سکتا، جو چاہے وہ کر سکتا ہے اللہ پاک. اور ایک اور عقیدے کی بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی کہ اللہ پاک ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا. یعنی مرنے کے بعد انسانوں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے. یہ بات آپ نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لینی ہے کہ کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. یہ تو قرآنی بات ہے. کیا ہے یہ؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. تو آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ اللہ پاک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. کیا ہے؟ عقیدہ ہے کہ ہم نے اٹھنا ہے دوبارہ، پھر حشر ہے، سوال جواب ہے، یہ سب کے سب ہونے ہیں. تو یہ ساری باتیں بھی ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہ باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے سنو کہانی کے ایپیسوڈ میں، اور ایک اچھی سی کہانی آپ کو سنیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی 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 سنو، کہانی بچوں کا مدنی چینل.